बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 19 पीके के साथ मैं हूं ज़ीशान बंगिश और मेरे साथ मौजूद हैं अली भट्टी साहब। आज हम बात करेंगे जिस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर जो पीडीएम की जो तहरीक है वो चल रही है और जिनके मुतालबात हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं वो पूरे मुल्क के अंदर एक शदीद किस्म का प्रोटेस्ट कर रही हैं। पहले उन्होंने गुजरावाला में, कराची में और मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे किए और अब वो अपने जो अगला स्टेप है उसकी तरफ इस वक्त चल रहे हैं। और जो उनके मुतालबात हैं कि जो उनका मेन मुतालबा है कि जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर भरपूर तरीके से रिगिंग होती है, और जो उनका मेन कंसर्न है वो इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से है। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन के अंदर इमरान खान को जिताने के लिए एक भरपूर रोल प्ले किया है और हम उस रोल को ख़त्म करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि इमरान खान इस गेम के अंदर एज सच वो कोई एक खिलाड़ी नहीं है, इमरान खान के साथ उनका मुकाबला है ही नहीं, और हमारा जो मुकाबला है वो उनके लाने वालों के साथ है। अब देखना ये है कि जो उनके लाने वाले हैं वो पीडीएम के मुताबिक वो कौन है और वो उनसे किस हद तक मुकाबला करते हैं, और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो कौन सा रुख इख्तियार करेगी। अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर जो पीडीएम की तहरीक है वो चल रही है, जगह जगह पे जलसे हो रहे हैं। मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान और जो बिलावल भुट्टो हैं वो हर तरीके से हुकूमत को पसपा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अब जो हुकूमत है हम उनको घर भेज कर ही दम लेंगे। लेकिन साथ उनका ये भी कहना है कि जो हुकूमत को हम भेजेंगे, लेकिन हुकूमत को भेजना ही हमारा मकसद नहीं है। असल जो हमारा मकसद है वो रिफॉर्म्स हैं, और जो लोग इमरान खान को ले के आए हैं वो ख़ुद ही इमरान खान को घर भेजें। अगर वो नहीं भेजेंगे तो हम उनके मुकाबला भी करेंगे और आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे कि इमरान खान को घर भेजा जाए। अब हम देखना ये है कि इस वक्त आप देखते हैं कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त एक शदीद अफरा तफरी की सूरत हाल मची हुई है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और अब देखते हैं कि इस वक्त बेचैनी आवाम के अंदर, और दूसरी तरफ एक जो कोरोना वायरस है उसका भी भरपूर वार जारी है मुल्क के अंदर, और जो आवाम है वो हर तरह से परेशान है। और फिर जो पीडीएम है वो प्रोटेस्ट कर रही है गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करने की, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो पीडीएम को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करती है, और जो हुकूमत है इमरान खान वो बार बार कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और मैं किसी किस्म के पीडीएम के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। अगर गवर्नमेंट अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी एक जमहूरी मुल्क के अंदर, अगर हम समझते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क के बाशिंदे हैं, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो गवर्नमेंट है भट्टी साहब वो अगर मुज़ाकरात नहीं करेगी तो मुज़ाकरात करेगा कौन। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम स्पेस किन के लिए खाली कर रहे हैं और हम किन को कह रहे हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। लिहाजा अभी ये देखना ये है कि आने वाली जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस रुख को जाती है। और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इनके अंदर जो पाकिस्तान की सियासत है इसके अंदर मज़ीद आप एक बोंचाल देखेंगे, मज़ीद अफरा तफरी देखेंगे, चूँकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी लग रही है वो बाज़ार ये नज़र आ रही है कि जो मेन रहनुमा हैं, जो सरकर्दा रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको किस तरीके से नज़रबंद किया जा सके, किस तरीके से गिरफ़्तार किया जा सके। और आप देखें कि हालिया दिनों में आप देखें परसों ही ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनको एहसन इकबाल साहब के घर के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया, और दूसरी तरफ नैब ने मौलाना फजल रहमान को भी नोटिस भेज दिया। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ की मुतहम्मिल हो सकती है कि जो इस वक्त मुल्क में पहले ही अफरा तफरी की सूरत हाल मची हुई है, मज़ीद इसको एक आवाम को मुतनफ़र किया जाए और मज़ीद भंचाल सियासत के अंदर एक बरकरार रखा जाए। चूँकि जो एक सियासी माहौल है, जो गर्म माहौल होता है, उसको मिनिमाइज़ गवर्नमेंट ने ही करना होता है। तो अब ये क्या सूरत हाल रुख इख्तियार करती है। भट्टी साहब आप क्या कहते हैं आने वाले दिनों में, आप जो सिनेरियो है वो सारा इसको क्रिटिकली देख रहे हैं, तो क्या होगा? ये तहरीक इस तरीके से चलती रहेगी जिस तरीके से चल रही है, और क्या इसके अंदर कोई ठहराव आएगा, कोई रुकाव आएगा, या क्या किसकी आप हार जीत देख रहे हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी देखिए, अब तक तो अगर देखा जाए कि आवाम का साथ किसके साथ है, आवाम किसको पसंद कर रही है, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक पीडीएम ही है जिसको आवाम पसंद कर रही है और आवाम उनका साथ देने के लिए पुरजोश है। तो अगर इमरान खान साहब को देखा जाए तो उनका शुरू दिन से ही एक मौक़िफ़ था, और उनकी एक जो भी सियासत कह सकते हैं
کہ انہوں نے PDM کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سے دور ہی رکھا ہوا ہے. یہ ان کی ایک سیاست ہے اور میں سوچتا ہوں کہ بہت اچھی سیاست ہے جس میں وہ اب تک کامیاب بھی چل رہے ہیں. دیکھا کہ 2.5 سال تک یہ تمام جماعتیں، تمام تو نہیں کہہ کیا جو سکتے، گورنمنٹ کی جو ان میں بیڈ سے کچھ- گورننس ہے، گورنمنٹ کی جی بیڈ گورننس آپ دیکھ رہے ہیں کہ PIA، ریلوے، اور پھر آپ بے روزگاری دیکھ رہے ہیں، ان امپلائمنٹ دیکھ رہے ہیں. کیا جو گورنمنٹ کی جو بیڈ گورننس ہے کیا وہ PDM کو فائدہ پہنچا رہی ہے آپ کی نظر میں؟ یہ تو بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو حامی ہیں عمران خان کے، جو کہ شروع سے ہی ان کے ساتھ ہیں، ان کی سوچ کے مطابقت جو لوگ رکھتے ہیں وہ ابھی تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جو ایک غریب پسا ہوا طبقہ تھا جو کہ عمران خان کا حامی تھا، اب وہ نہیں رہا. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک بھی برقرار ہے؟ ووٹ بینک کہا جا سکتا ہے، لیکن جو ایک نیوٹرل ووٹ پڑتا تھا عمران خان کو وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے. کیا جو پیپلز پارٹی کا جو ووٹ تھا پنجاب کے اندر، جو کہ ڈیفینیٹلی PTI کی طرف شفٹ ہو چکا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو نے ایک مومنٹم پاکستان کی پولیٹکس کے اندر برقرار رکھا، اور جو اس وقت انہوں نے انٹری ماری ایک نئے طریقے سے پاکستان کی سیاست میں، اسپیشلی پنجاب کی سیاست کے اندر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو شفٹ ہو چکا تھا اپنا PTI کی طرف، کیا وہ واپس آ چکا ہے یا نہیں آیا، یا وہیں پہ عمران خان کو ابھی تک اسی ووٹ کی سپورٹ حاصل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھا جائے تو بلاول صاحب کے آنے سے پیپلز پارٹی ان 2.5 سالوں میں یا 2 سالوں میں بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے. پنجاب میں جو لوگ پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب کی وجہ سے پس پشت ڈال چکے تھے، لیکن وہ اب دوبارہ ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں. ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اب جو بھی ٹرینڈ یا تحریک چلتی ہے تو اس میں بہت لوگ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. یہ صرف PDM کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ الگ پیپلز پارٹی کے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ بلاول صاحب کے نظریے سے کے حامی ہیں. بلاول صاحب نے جس طرح ایک شروع دن سے ہی اپنا موقف لیا کہ عمران خان صاحب یہاں ایک پر میں سلیکٹڈ آپ وزیر کو اعظم بھٹی ہیں. صاحب آپ سے ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ہم نے دیکھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹکس ہے وہ ہمیشہ سے ایک مصالحت کی سیاست رہی ہے. چونکہ بتاتے ہیں وہ جو زرداری صاحب ہیں، جن کو لوگ سیاست کا بادشاہ کہتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ مختلف ٹیکنیکس لڑاتے ہیں پولیٹکس کے اندر. اور ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اور جو بلاول، ابھی بھی لوگ ان کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ جو PDM کی تحریک چل رہی ہے، اگر اس کو نقصان ہوا یا اگر یہ کبھی بیک فٹ پہ گئی تو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے، جو بلاول بھٹو ہیں، یہ جو زرداری صاحب کی سیاست کے طریقہ کار ہے، وہی ان کو بیک فٹ پہ لے کے جائے گا اگر PDM سے وہ لوگ ہٹے تو. لیکن اب یہاں پہ جو کوشچن ہے وہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں کل رات بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو محمد علی درانی صاحب ہیں، وہ انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے، اور وہ ایک ملاقات ہوئی، پھر آ کے میڈیا ٹاک ہوئی. تو اب جو مذاکرات جو ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ تو مذاکرات ہی ہر چیز کا حل ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو محمد علی درانی صاحب ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد علی درانی صاحب کو گورنمنٹ نے بھیجا ہے؟ محمد علی درانی صاحب کن کے نمائندے ہیں؟ آخر ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں، ان کو جو وزیر ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ محمد علی درانی صاحب جیل میں شہباز شریف صاحب سے ملنے چلے گئے. جیل کے اندر شہباز شریف صاحب کا جو اہل خانہ ہے ان کو ملنے کی پرمیشن نہیں ہے سوائے ان کے وکیل کے، کیونکہ ان کے وکیل ان سے ملنے جاتے ہیں. لیکن محمد علی درانی صاحب جیل میں شہباز شریف صاحب سے مل کے آ گئے. محمد علی درانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کے آتے ہیں. یہ ملاقاتیں تو آپ ایک طرف رکھیں نا. دوسری طرف یہ ہے کہ جب محمد علی درانی صاحب مل کے آتے ہیں اور جب میڈیا ٹاک ہوتی ہے تو جو ان کی باتیں ہیں وہ آپ کو لگتے ہیں کہ جیسے وہ PDM کی یا اپوزیشن کی فیور میں باتیں کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جب محمد علی درانی صاحب مل کر آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے، اور اگر جو ہے اپوزیشن اپنی تحریک کو کامیاب کرنا چاہتی ہے تو اسٹریٹجیز بدلے، مختلف اسٹریٹجیز اپنائے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، مہنگائی ہے بہت زیادہ ہے، اور لوگ اس وقت شدید تنگ ہیں. تو محمد علی درانی صاحب کن کی زبان بول رہے ہیں؟
اگر گورنمنٹ نے بھیجا تو گورنمنٹ تو یہ نہیں کہے گی. یہ بالکل واضح چیز ہے کہ میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ عمران خان تو بالکل بھی نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم کے کسی بھی طاقتور حلقے سے مذاکرات ہوں، کیونکہ اس وقت جو عمران خان کا جو چلا ہوا ہے وزارت کا سسٹم، تو وہ انہی کے بلبوتے پہ ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا یہی موقف ہے کہ آج وہ طاقتور حلقے عمران خان کے بیک فٹ سے ہٹ جائیں تو عمران خان ایک ہفتے کے اندر کی مار ہے. تو بظاہر ہے کہ گورنمنٹ تو بالکل نہیں چاہتی کہ ان کے کسی کے ساتھ مذاکرات ہوں اور یہی ٹکراؤ کی سیاست چلتی رہے اور پی ڈی ایم اسی ٹکراؤ کے اندر ہی نیست و نابود ہو جائے. لیکن یہ جو صورتحال جا رہی ہے، ایک طرف محمد علی درانی صاحب جی محمد علی درانی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں شہباز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، اور جب ملاقاتیں کر کے آتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے موقف کو دہراتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک طرف یہ صورتحال، دوسری طرف ایم کیو ایم ایم کیو ایم نے بھی 2-3 دن پہلے گورنمنٹ کو دھمکی لگا دی کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے جو انہوں نے رکھے. انہوں نے کہا ہم الگ ہو جائیں گے. محمد علی درانی صاحب، ایم کیو ایم، اور پھر یہ جو معاملات ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم گورنمنٹ میں کس طریقے سے شامل ہوتی ہے. یہ ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے، پوری دنیا جانتی ہے. محمد علی درانی صاحب کو بھی لوگ اچھے سے جانتے ہیں، وہ کن کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں کس بات کا اشارہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ایک کلیم کرتی ہے کہ جو طاقتیں عمران خان کے پیچھے کھڑی ہیں وہ ہٹ جائیں، تو کیا یہ اشارہ ہے کہ ہم ہٹنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل واضح ہے. یہ محمد علی درانی صاحب جو شہباز شریف صاحب کے پاس گئے تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے کچھ اشارہ لیا کہ ہاں بالکل وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف صاحب نے بالکل حامی بھری ہوگی. تو کل مولانا صاحب سے وہ ملے تو بظاہر ہے کہ جو حلقے طاقتور ہیں جو عمران خان کو لائے، ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ ان سے بات چیت سے اب دوبارہ معاملات کو طے کیا جائے، دوبارہ سے ایک حکومت بنائی جائے، جو کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے. جو پی ڈی ایم کا موقف، پی ڈی ایم تو یہ کہتی ہے کہ حکومت گرانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ان کا جو مین موقف ہے وہ کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ الیکشن رگڈ ہوا، الیکشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تھی اور ہمیں ہرایا گیا، دھاندلی کر کے ہمیں ہرایا گیا. یہ پی ڈی ایم کا موقف ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت گرا دینا ہی جسٹ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم اس نظام کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو آئین کے مطابق چلنا پڑے گا، ہم وہ چلانا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر دوبارہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں اس حکومت کو گھر بھیج کے. بات یہ ہے کہ حکومت کو گھر کون بھیجے گا؟ دیکھیں یہ کیا دھرنا دینے سے حکومت گھر چلی جائے گی؟ دھرنا دینے سے نہیں ہو سکتا ہے کہ جو حلقے عمران خان کو لے کے آئے، اب انہی پہ پی ڈی ایم کا یہی ہے نا مطالبہ کہ آپ پیچھے سے ہٹ جائیں. جو عمران خان کو لے کے آئے وہ اپنا جو ساتھ ہے ان کا چھوڑ دیں، تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے میدان کھلا ہوگا. کیوں ہٹ جائیں؟ پھر اس جب کے لے کر آئے تو کیوں ہٹ جائیں؟ وہ 5 سال کے لیے لے کر آئے، اگر آپ فار دی سیک آف آرگومنٹ اگر وہ لے کے آئے تو وہ کیوں ہٹ جائیں؟ دیکھیں ان پہ یہ ایک پریشر اب بلٹ ہو چکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پی ڈی ایم نے ایک پریشر عوام کے اندر ایک موقف کو بالکل پھیلا دیا ہے کہ بیک فٹ پہ کون ہوتا ہے، جو کہ جو بھی جماعت ریگنگ کر کے آتی ہے ان کے بیک فٹ پہ کون ہوتا ہے. یہ اب پوری عوام کو پتہ لگ چکا ہے. یہ بلا شبہ میں آپ کی بات میں ایڈ کرتا ہوں، یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں بھٹی صاحب، کہ اس وقت سچویشن یہاں پہ یہ بن چکی ہے کہ آپ ایک ریڈی والے سے پوچھ لیں، آپ ایک عام آدمی سے پوچھ لیں، اگر آپ کہیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بتا دے گا کہ عمران خان کو کون لے کے آیا. یہاں پہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ معاملات اس نہج تک کیوں آئے. اور میں یہاں پر یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب ہے، سب سے زیادہ قصوروار عمران خان صاحب ہے، کیونکہ انہوں نے جو پاکستان کے ادارے تھے ان کو اس حد تک عوام کی نظروں میں گرا دیا، اور اس حد تک انہوں نے عوام کی نظر میں ان کو ایک ہائی لائٹ کر دیا کہ جو بھی ایشو ہوتا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے پیچھے فوج کھڑی ہے، میرے پیچھے ادارے کھڑے ہیں، میرے پیچھے یہ کھڑا ہے. تو مطلب کب تک عمران خان صاحب اسی کارڈ پہ کھیلتے رہیں گے کہ میرے پیچھے پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، پرفارمنس آپ ایک کسی گلی محلے سے کسی عام بندے سے پوچھ لیں، پرفارمنس آپ کو وہ بتا دے گا.
تو یہ ڈیفینیٹلی یہ جو معاملات ہیں اس طریقے سے کب تک آخر چلتے رہیں گے؟ ان کو کہیں پہ تو ختم ہونا پڑے گا، تو ان کو ختم ہونا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس بارے میں مزید جو ہے نا ہم بات کریں گے، اور یہ ابھی تحریک جو پی ڈی ایم کی ہے وہ آگے چل رہی ہے آگے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کا رسپانس کر رہی ہے، تو آگے دیکھیں گے ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ تب تک کے لیے ذیشان بنگش اور علی بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ اللہ حافظ و ناصر۔